दसो मैनू भाई, जिसके चेहरे को देखने वाला मुश्किल कुशा होवे, जिसकी तस्दीक करने वाला सिद्दीक अकबर हो, जिसके गुस्ताख की गर्दन काटने वाला फारूक आजम हो, जिसके कदम कदम पर गुलाम आजाद करने वाला उस्मान गनी हो, जो थूके तो कड़वे जहर कुएं शहद जैसे मीठे हो जाए, जो कदम धरे तो रब फरमाए अब यसरफ को हमने मदीना बना दिया है, जो बात करे तो हदीस हो जाए, जो बात करे तो हदीस कुदसी हो जाए, वो जो रब के नूर को बयान करे तो कुरान की आयात बन जाए, इमामत करे तो 1.25 लाख नबी पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाए, अगर लेटे तो जिब्रील अपने होठों से तलियां चाटना शुरू कर दे, और जवाब दो जो परवाज करे तो अर्श पीछे रह जाए, मुस्तफा आगे गुजर जाए। अर्श जिसकी तलियों के बोसे लेने के लिए बेचैन हो, रब जिसका मुश्ताक हो, जिब्रील जिसके दरवाजे का दरबान हो, मिकाईल जिस पर दुरूदो सलाम के गजरे लेकर हाजिर होता हो, यूसुफ को जिसकी जुल्मों का सदका हुस्न मिला हो, अय्यूब को जिसके नाम के वसीले सबर मिला हो, इब्राहिम को जिसके सदके में आप गुलजार मिली हो, आदम की लफ्ज़ जिसके सदके में माफ हुई हो, तो फिर कहने दो या मुस्तफा खैर मनाते। क्या बात। के मुताबिक ना बोले हो, मैं तो बीमार हो के पे जोर मार दूं। नहीं, पहले गल सुन लो, मुफ्त में जिस जन्नत लेनी है वो इस नारे का जवाब देवे लेनी है। हालांकि उन में तुम कह रहे हैं जन्नत तो ना हो चुकी है, कलमा सोने का पड़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम है। साईं ने फरमाया रब मेरे नाल वादा कीता है, सोनिया मैं तेरा रब ही नहीं जेड़ा तेरा कलमा पढ़े जे उन्हें दोज़ख दे नेड़े नहीं जाता। बोलो जोर से नारे रिसालत। थोड़ा जा आवाज ऊंचा होया मगर ये दाता साहब दरगाह तक नहीं पहुंच, सरकार को सारा पता है, नबी पाक को सारा पता है। नबी पाक को जानने की जरूरत है? बतलाओ, ऊंचा बोलो, तो ऊंचा बोलो। हजूर सुन लेंगे तो इधर से आवाज जाएगी तो उधर जाएगी, तो उधर जाएगी तो उधर जाएगी, किधर जाएगी कहीं भी ना जाए तो सरकार सुनते हैं। और साहबी समझना एक उन्होंने नाम है खुरैम बिन फातिह, खुरैम बिन आप रजी अल्लाह तआला ने उदो इस्लाम को नहीं सुन लिया है, गल और ना सुने फिर तो सारे तो जवाब दिया है। वो इस्लाम को नहीं लाया से उठ घूम गए उन्होंने क्यों है जी, ऊंट उनके निशाद के करीब उठ उन्होंने घूम गए, ऊंट लबड़ को ना ढूंढन निकल गए, रात आ गई सहरा तो रात पै गई, उठ न लबड़, रात आई तो वो घबराए तो जाता होंदा सी, सहरा में जाता सी, वो फिर उच्ची आवाज कहता सी बारी जावा आओ बल्ले ओ बल्ले जा। कोई समझ आइए? इधर उनका रोजा और इधर उनकी न ये हाथ खाली न ये हाथ पुत्रा है रेंदा दे ही कम होंदे ने कलमा लिया कदे तवज्जो कर छोड़ दे बच्चे। ए हदीस भी सुनो, ए तुहानू जे मैं दस रहा पे सरकार तकदे पे के नहीं, ऊंचा बोलो। मोबाइल पावे इंज ना होवे, दिल जड़ा ना हजूर वाले पासे हो। या रसूल या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह तेन सलामत रखे।
وہ حضرت خریم بن فاتح پھر اس ویلے کیا جانا سی اعوذ بعظیم حاضر وعد. وہ پھر جڑے ہوندے سن نا اس ویلے حضور دے اسلام لین تو پہلے دی گلاں وہ آدھے سن کوئی اے وڈیا وادی دیا جنہ اساں تیری پناہ وچ آندے ہاں. جن جڑا ہوندا سی نا تے وڈا جن جڑا او دی پناہ وچ آندے ہیں. انہاں جدوں کہیا نا اعوذ بعظیم حاضر الوادی فاتح ابن فاتح نے وہ جن سامنے آ گئے. جن سمجھ آئیے سامنے آ گیا. اجے انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا. جن سامنے آیا انہیں کیا بات سنو اب ہمارا زور گیا ہے ٹوٹ. جن کہہ رہے ہیں ہمارا زور ساڈا زور ٹوٹ گیا ہے تو ہن سکہ ایک ہی چلتا ہے مصطفیٰ پاک دا. کوئی سمجھ آئیے میں تو حیرت ہوندی ہے اللہ دی قسم میں حیران ہوندا ہوں. ہن جڑے بندے آتے سن کوئی بھوت چمڑ گیا سن کوئی جن چمڑ گیا. تم نے اپنا دل حضور کو دیا ہی نہیں ہے. اگر تم اپنا دل حضور کو دیتے پتر قبضہ اس کا ہوتا ہے جس کی شے ہوتی ہے. دل سرکار کو دو. دل جب سرکار کا ہوگا تو نگاہ بھی مصطفیٰ کی. سن جن چمڑ نہیں جانے اصل دل جی حضور نو دیتا نہیں. جی حضور نو دل دے دیو تو رب کعبہ کی قسم ہے جن آ کر تمہیں سلوٹ کرے کہ سلام اور تجھ پر جس کے دل میں محبت کا یہ ہے نا اساں گل سمجھی نہیں. اساں طریقہ جانیا نہیں. حقیقت پہچانی نہیں. فرماتے ہیں کہ جب وہ اس نے کہا ساڈا زور ٹوٹ گیا ہے زور سرکار دا ہے تو تو جاؤ مدینے کلمہ پڑھ لے. میں انہوں آ گیا بھائی میں کلمہ پڑھ لما کون نے ہو. میں انہوں نے آ گیا انہوں نے نام ہے محمد. انہوں تو سونا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. انہوں نے نال دا دنیا سے کوئی آیا ہی نہیں. 1.25 لاکھ نبی انہوں دیا نعتاں پڑھ دے رہے. رسول سارے انہوں دی آمد دا انتظار کر دے رہے. اپنی امتاں نوں انہوں تے درود و سلام پڑھنا سکھا دے رہے. تے رب تعالی کائنات ساری جس واسطے بنائی وہ اور کوئی نہیں آمنہ دا لال محمد ہے. ابن فاتح یہ خود بات بیان کی ہے آپ نے خود روایت کے راوی بھی آپ ہیں. فرماتے ہیں میں کہا یار میں ٹرت جاواں اجے چونکہ مسلمان تو نہیں سننا ہوئے. چونکہ مسلمان جب بندہ ہو جاتا ہے پھر اس کی نگاہ سے مال و دولت نکل جاتا ہے. اجے کلمہ تو نہیں سی پڑھا. کہنے لگے یار میں چلا تو جاؤں ان کا کلمہ تو پڑھ لوں پر ایک پرابلم ہے میرے جی اٹھ گم ہوئے ہوئے تو جے میں اسے کلمہ پڑھنے ٹر جاؤں اٹھ کون ٹونڈے گا. کان کھول کے سن لو. جیڑا بندہ میری گل دل نال سنے گا ارادت نال سنے گا اعتقاد نال سنے گا اور وہ دل وچ حضور دا عشق بیٹھ جائے جی وہ گمیا مال نہ ملے تو میری توڑ وڑ دے گا. کیا بات. پر شرط یہ ہے بیٹا بندہ مر نہ مٹے آقا پہ جو وہ بندہ کیا ہے. پھر بے خبر ہو جو بندوں سے وہ آقا کیا ہے. ہم مر مٹے نہیں ہیں پریشان سکاں وگرنہ مر مٹا سی. جس محبوب نے کھوتے نو نواز دیتا کتے نو نواز دیتا اٹھ نو نواز دیتا خشک تنے نو نواز دیتا وہ تمہانے نہیں نواز سکتا. وہ تو آئے ہی نوازن نے. رب کعبہ دی قسم ہے صرف نوازن آئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی قسم ہے اللہ نے مخلوق کو نوازنے کے لیے صورت مصطفیٰ کو جلوہ کر دیا ہے. کوئی اور بات نہیں ہے. نوازنے آئے ہیں. خود ان کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. قسم رب کی حاجت نہیں ہے. اے جڑے ملا کہندے نے بھوکے رہے نزور تے ملیا کچھ نہیں تھی یہ تو وہ بکواس کرتے ہیں. ان کو وہ نظر نہیں آتا کہ ہاتھ ایسے انگلیوں بکھیر دی 1500 بندے پانی پی گئے. یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ ایسے ہاتھ رکھا اور 1500 بندے پانی پی گئے. تو صحابی کو جڑے نے پوچھا تابی نے وہ 1500 بندے انگلیوں وچوں نکل دیا پانی پی گئے ہو 1500. انہاں کہا ہینج کر کے حیران نہ ہو اساں ہے ہی 1500 سے ہاں. اگر 1.25 لاکھ بھی ہوتا تو
گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ انہاں فرمایا تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا اور تو اینج کر کے حیران ہونا ہے کیسے ہو گیا؟ جیسے آج 14ویں صدی کے مسلمان حیران ہوتے ہیں انگلی کے اشارے سے چاند کیسے ٹوٹا، وہ کلیجے دے ٹکڑے ہو اجے تو حضور نے اونجی اینج کیتا سی جے مٹان دا ارادہ کر دے چند دا نشان بھی نہ رہے گا۔ رب کائنات کی قسم ہے حضور نے اپنا کمال دکھایا ہے، انگلی کا کمال پورے محمد کا کمال سے کسے تکے یہ وہ بات وہیں سنا کر آپ کو سنا دیتا ہوں شہنشاہ بغداد کی، کل جو آپ کو فیصلہ بات میں سنائی میں نے شہنشاہ بغداد، یہ تو حضور ہے، اجے مولا علی نے بعد اجے ساری اہل بیت ہے، اجے صحابہ پاک نے، میں حضور غوث پاک دی توان سنا دینا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر پہ کر دے سا یہ کر دے سا اگر میرے ہاں تکنا شاہ جی تقریر کرتے پسند ایک بندہ آ گیا تقریر میں مجمع میں چاہ گئے نہ ہے انہوں نے ابو المعالی کہ نہ ہے مجمع میں جا بڑے انہوں نے کہا میں جا کے دیکھا بابے دی شورتاں بڑیاں سوئیاں بابا بڑی تقریر کرتا ہے تو بڑی گلہ کرتا ہے بابا غوث پاک تو بڑیاں بابا اور گلہ کر دیں تو بابا بڑا عارف باللہ ہے تو بڑا معرفت دا شیر ہے شہباز ہے۔ آج جانے ہیں جا کے بابے دی تقریر سن دیں ابھی کاف دا کی ہے بابا۔ ابو المعالی کہتے ہیں میں آ کر بیٹھ گیا مجمع کے درمیان میں اگے آ کے بیٹھ گیا اور مجھے کچھ عارضہ لائق ہوا میں نہ آ گیا پیشاب تو پیشاب بڑے زور دا آیا وڈا پیشاب بڑا زور دا وہ میں دائیں بائیں تکیا کہ 70,000 دا مجمع لگ بھگ کتنا مجمع ادھر میں نے دیکھا تو خلق خدا ادھر جو دیکھا خلق خدا پیشہ مڑ کے تکیا خلق خدا میں کہا لے بھئی آج ابو المعالی ڈاڑا پسے ہیں پیشاب بھی زوراں دا تو بندے بھی دائیں بائیں اتھوں تو اٹھ کے باہر نکلنا بھی بڑا مشکل ہے تو انہوں کراں کہ میں فرمانے پھر میں ایک خیال جب تکلیف زور دیتا ہے نا میں نے پیشاب نے تو میں پھر شہنشاہ بغداد ال تک ہے اے پترو سرکار تو سرکار ہے اب سرکار کی نسل کی سنو اینج کر کے میں تکیا شہنشاہ بغداد ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تو غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے تو غوث پاک بچوں غوث پاک نکلے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں بھئی یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں ہے تو صحیح نا معاملہ فرماتے ہیں غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رہے اور اتھوں نکل بھی آئے وچوں اپنے ہی وچوں آپ نکلے اور آ کر آپ کے پاس کپڑا تھا میرے کول آ کے اینج میرے سر دے ہوتے کپڑا پا دیتا تو پھر مڑ کے جا کے ممبر پہ بیٹھ گئے میں نے جب کپڑا ڈالا نا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ویرانی جگہ پر دیکھا نہر سی ایک بہ رہی ہے ایک بوٹا لگے ہے کنارے تھے تو میرے کل چابیاں سن 15-20 اپنیاں وہ چابیاں فٹو وٹ میں چادر نہ لوں کھولیاں کھول کے درخت نہ لٹکائیاں توجہ چابیاں میں درخت نہ لٹکا دیتیاں چابیاں درخت نہ میں لٹکا دیتیاں میں استنجا کیتا ہے اس تو بعد میں توجہ وہ ہون دیو یارا جیٹ ادھر میرے حال تک کو پترا چھوڑو وہ چلدیاں بند رہے سکونیاں رہ سنے فرمانے چابیاں لٹکا دیتیاں میں درخت نہ چابیاں میں کیتا استنجا چابیاں درخت نہ لٹکی ہیں استنجا کرنے تو بعد میں کیتا اس نہر تے وضو کر کے میں اتھے پڑھیں 2 نفل نفل پڑھنے تو بعد میں چابیاں پھول گیا چابیاں میں پھول گیا اتنے میں شہنشاہ بغداد ہاتھ مبارک آیا ہے تو کپڑا ہٹایا ہے تو جتھے میں بیٹھا ہوا ایسا اتھے ہی بیٹھا ہوں توجہ کرنا جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہیں پیشاب بھی میں کیتا ہے وضو بھی میں کیتا ہے نفل بھی میں پڑھن تو چابیاں ککر نال ٹنگیاں درخت نال ٹنگیاں ہون مڑ کے پھر اتھے ہی وہی تقریر شروع ایک لفظ بھی اجے اگے پیچھے نہیں سی جڑا بیان جاری تھا وہی جاری تھا اچھا بیان ختم ہو گیا خلقت خدا ملی میں بھی مل نہ سکا بس کچھ لوگ ملے کچھ نہ ملے دور سے سلام کیا شہنشاہ بغداد اندر کمرے میں چلے گئے وہ بعد وچ میں گھر ٹر گیا چابیاں ویکھا چابیاں کو نہیں میں کہا او ہو چابیاں تو اتھے بھول گیا ہن مینوں تو پتہ ہی نہیں وہ تھاں کیڑی ہے
جگہ کیڑی ہے, ملک کیڑا ہے, علاقہ کیڑا ہے. فرماتے ہیں 2-3 دن اسی طرح گزر گئے, شہنشاہ بغداد سے کوئی نہیں ملاقات ہوئی میری. پھر میں نے کیا کیا, پریشانی کے عالم میں تھا. میرے دوستوں نے کہا یار تجارت کے لیے ہم نے جانا ہے فلانے ملک میں, چلے گا تو؟ میں آخیا چلو. انہاں سنگیاں نال میں نکل پیا. 14 دیہاڑے, کتنے دیہاڑے؟ 14 دیہاڑے ایسا سفر کیتا ہے. تو سفر تے سفر جاری. 14 دن کے سفر کے بعد اچانک وہ مقام آیا, نہر آئی, وہ درخت آیا. 14 دیہاڑے گھوڑے تے اٹھاں تے سفر کیتا, وہ مقام آیا. تو میں وہ درخت بھی پہچان لیا, تو نہر بھی پہچان لئی. تو میں دوڑدا بوٹے دے نیڑے گیا, تکیا تے چابیاں لٹکدیاں پئیاں, چابیاں لٹک رہی تھی. میں گیا چابیاں سنبھال لئیاں. اتوں جدوں مڑ کے میں شہنشاہ بغداد کی برگاہ وچ حاضر ہویا, میرا دل کیتا بھی اگے جا کے آکھاں سونیا یہ 14 دیہاڑیاں دا فاصلہ 14 منٹاں وچ کرا مارے آئی, بڑی قوت رکھدا ہے پیاریا. فرمانے جدوں میں اج نیڑے ہویا نا تو آپ نے میرا کن پھڑ لیا, میں اج یہ گل کیتی نہیں. تے کن اج میرا مروڑ کے فرمانے خبردار, جو کچھ ہویا ہو گیا, یہ گل کرنے دی ضرورت کوئی نہیں, اے ہمارا ادنا کام ہے, ابھی بڑا کام ہے. اور لاہور کے باسیوں میں تم سے یہ پوچھتا ہوں, جس کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے پتروں کے کمالات ادنا, یہ عروس محمد کا مقابیے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی اور ہے تو بتاؤ, جو سجدہ کرے تو ساری امت کو بخشوانے کے بعد اٹھے. کوئی اور ہے تو بتاؤ, جو اللہ کے عرش پر جائے تو مڑے تب تک نہ جب تک امت کی سند لے نہ لے. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ تو راز ہے, میں تو کھولتا نہیں ہوں. میں تو ایک تھوڑیاں جڑیاں گلاں کردا, وہ بھی بندیاں نوں ہضم نہیں ہوندیاں. کردا تھوڑیاں میں اجے ساریاں نہیں کیتیاں, تھوڑیاں جڑیاں کیتیاں وہ ہضم نہیں ہوندیاں. وگرنہ رب تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے کہ سن سکتے ہو تو سنو. ایک میں کھول دینا تھوڑا جا. اللہ پاک نے انج ہاتھ نپ کے نبی پاک دا, اے ہن اللہ جانے کیویں نپیا. کسے نال اللہ دا رابطہ ہے تو پوچھ لو اللہ کولوں, جہدا رابطہ ہے پوچھ لو. انج ہاتھ نپ کے اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ غم نہ کر, میں تیرا رب ہی نہیں ہوں جو تیرے ایک امتی کو بھی دوزخ میں چھوڑ دوں. کہو نعرہ رسالت, حضور فرماندے میرے من وچ خیال آیا بھئی ساریاں نوں اللہ بخش دے گا, تے جنہاں میری امت وچ جنہاں سنگیاں نے لوکاں دے حق مارے ہون گے او کی ہوئے گا. حضور فرماتے ہیں میرے من میں یہ خیال آنے کی دیر تھی, میرے رب نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور کندھے پر رکھ کے فرمایا محبوبہ اپنے رب پر بھروسہ رکھ, میں حقوق العباد معاف نہیں کرنے کا اعلان کر چکا ہوں, لہذا میں قیامت کے دن ان کو آمنے سامنے کروں گا, اور جڑا معاف نہیں نہ کرے گا انہوں میں اونچی جنت دے دیں گا. تو کہاں گا جی جنت لینی ہے تو معاف کر, وہ جنت کے چکر میں معاف کر دے گا, معاف ہونے والے کو تیری وجہ سے جنت اور بول امتی نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کون ہے ایسا جس کو یہ مرتبے ملے ہو؟ کون ہے ایسا جس کا یہ لحاظ رکھا گیا ہو؟ کون ہے ایسا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے دائیں طرف کھڑا ہو؟ کون ہے ایسا جس کے لیے جنت سے اسپیشل جھپا منگوایا جائے؟ کون ہے ایسا جس کے ناز قیامت کے دن برسر معاشر رب اٹھائے؟ کون ہے ایسا جس کے استقبال کے لیے رب خود باب جنت پر آ جائے؟ کون ہے ایسا جس سے رب یہ فرمائے محبوبہ جی تو جنت میں پیر نہیں ترنا تو آ ہی نہیں سکتے. جنت تب آباد ہوگی جب محمد تیرے قدم لگیں گے. بس یہ تو مقدی مقامہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا میں 2 قطرے پہ بیان کردہ. میں نے قرآن دیاں زیراں تے زبراں تے شداں تے مداں تے صورتاں تے پاریاں دی قسم ہے, اے ساری دنیا دیاں علماء نے جیڑی حضور دی شان لکھی ہے ایک قطرہ نہیں لکھ سکے. جو کچھ میں بیان کر چکیاں ہزاراں تقریراں وچ ایک قطرہ نہیں بیان کیتا میں. وہ کملے ہوئے تے سمجھ وچ آنے والی گل ہی نہیں. جس بندے نے یہ کہا ہے کہ میں حضور دی شان دا حق ادا کیتا ہے,
وہ تو بڑا جھوٹا کائنات میں کوئی نہیں. جس کسی نے بھی شان بیان کیا اس کو اینڈ میں یہ کہنا پڑا ہے لم یاتی نذیروں کا فی نظر. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت نافع, وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار ہیں, یار گہرے یار ہیں مولا علی کے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کنا نال سنے ہیں مولا علی پاک نے فرمایا ان نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول, نافع فرماتے ہیں میں نے سنا علی پاک سے, علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول نائتہو لم مر مثلہو قبلہو ولا بعدہو. فرماتے ہیں کہ جس جنے نے حضور دی نعت دا ارادہ کیتا ہے, حضور دی شان بیان کرنے دا ارادہ کیتا ہے, کہ دے وچوں مولویوں وچوں نہیں صحابیوں وچوں, حضور دا دیدار کرنے والےاں وچوں, حضور دا پسینہ سونگھن والےاں وچوں, حضور دے کپڑے پے کے پانی وچ پین والےاں وچوں, حضور علیہ السلام دے بال ٹوپیاں وچ سینے والےاں وچوں, حضور علیہ السلام ٹردن تے مٹی چک کے اپنی جیباں وچ پانے والےاں وچوں. بلکہ اجے بھی میں گل چھپا رہا ہوں, حضور نے پیشاب مبارک فرمایا, جس پتھر سے حضور نے جس ٹیلے سے پیشاب اطہر و اقدس و اعلیٰ و انور خشک فرمایا, رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ وہ پتھر بھی اٹھا کر اپنے گھر. کیا بات, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یہاں کسی کو یہ وہم نہ چلا جائے بھائی پیشاب مبارک جناب والے پتھر لے آئے, دماغ میں رکھنا تو اور میں اور ہیں, رحمت عالم اور ہیں, بلکہ نانا آدم و نوح اور ہیں, آمنہ کا لالا اور ہیں, جبریل و مکائیل اور ہیں, آمنہ کا لالا اور ہیں. او بیلیا ہوش کر, یہاں کہیں پیشاب کے لفظ سے مغالطہ نہ کھا جانا. وہ تو پیشاب اقدس و اطہر فرماتے ہیں, تو مائی صدیقہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار جس جگہ استنجا فرماتے میں نے اکثر وہاں پر جا کر دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب مبارک فرماتے ہیں, تو میں چونکہ بیوی ہوں میں وہاں پر گئی تاکہ وہ استنجا وغیرہ کی جو جگہ ہے وہ صحیح رہے. جب میں گئی تو وہاں خوشبو آ رہی تھی, مجھے اس کے سوا کچھ نہ ملا, میں لوٹ کے آئی. پھر میں نے رحمت عالم جانا کی برگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا میرے آقا و مولا, میری ماں اور میرا باپ ابو بکر آپ پر قربان ہو جائیں, میں عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آپ کے بدن اقدس سے کیا شے نکلتی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو کچھ دن تو نے کوشش کی ہے, اگر قیامت تک کوئی تلاش کرے اسے کچھ نہیں ملے گا. ہمارے بدن سے نکلنے والی ہر شے کو زمین نکل لیتی ہے, اور جس جگہ ہم پیشاب کرتے ہیں اس جگہ سے قیامت تک خوشبو آتی ہے. کہہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مثل تو اے لاہور سارا پڑھے ہے, اے لاہور سارا بندیاں نال پڑھے ہے. داتا صاحب کی طرح کوئی ہے بولو پیار نال جی پترو, یہ اتھے داتا صاحب نہیں مثل کوئی نہیں تو مصطفیٰ کی مثل کہاں سے؟ ولی بھی یہاں پر ہیں, پیر بھی یہاں پر ہیں کہ کوئی نہیں؟ وٹا پٹو پیر بھی ہیں, ولی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, مولوی بھی ہیں. داتا صاحب جیسا کوئی لاؤ. اور کچھ لوریوں نے اعتراض کیا تھا داتا صاحب پہ, تمہاری مسجد لوری کیوں مولوی سن کون سن؟ ہاں یہ زیادہ کیڑا انہوں نے کٹتا ہے نا. اب مولویوں نے کہا, انہوں نے کہا داتا صاحب پتہ کتوں آ گیا ملنگ جناب نے لاہور سے قبضہ کر لیا, مسجد اپنی بنا لی کہ مسجد کا قبلہ ہی ٹیڑھا ہے, اور تو کچھ نظر نہیں نہ آؤں مسجد کا قبلہ ٹیڑھا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا, داتا صاحب نے فرمایا مغرب کی نماز ان سب کو بولو میرے پیچھے پڑے, سارے انہوں کٹھا کر لیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ اکبر کی ہے تو کندھی غائب سیدھا کعبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو غیب کند شند ابو غیب سیدھا کعبۃ اللہ نظر آ گیا. سلام پھیر کر جی ہمیں بیعت کرو. نہ کہا بیعت کرنے کے لیے تمہیں نہیں دکھایا,
صرف تمہیں یہ دکھایا ہے کہ اگر اس علی کی یہ پاور ہے تو اس علی کا عالم کیا سرکار کی مثل کہاں سے لائیں گے کوئی سرکار کی مثل ملے گی ایت میں بڑا سوچ سمجھ کے میں کہا چلو تسی پنجاب دیو میں بھی پنجاب دیا میں بھی پنڈ دے رہنا لا تو سوکھا جا شیر کوئی سنا دے وہ میں عربی میں بھی سنا سکتا ہوں سوکھی جی میں گل کر دیتی یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں علمیہ کے لاویے پہ مقدی مقامہ پہ تیرے جیا کوئی نہیں رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ابھی آپ کی عقلوں کے مطابق میں بات کر لوں گا اب آپ کی کھوپڑی شریف کے مطابق میرے کلیجے کے ٹکڑوں وگرنہ اگر جو کچھ میرے دماغ میں نا وہ میں بیان کروں ہے کوئی نہیں اللہ پاک کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے یہ جملہ آپ کی ہضم نہیں ہوا اللہ کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے کیا مطلب سن سکتے ہو تو سننا بھائی اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کس بات پر آسمان دوسرے بنا دے اس بات پر بھی قادر ہے زمینیں دوسری بنا دے اس بات پر بھی قادر ہے کعبہ دوسرا بنا دے اس بات پر بھی قادر ہے 1.25 لاکھ نبی دوسرے بنا دے یہ بات اس کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے محمد دوسرا بنا کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے وہ خدا کرے تمہاری کھوپڑی شریف سے بہ جائے یہ تحت قدرت ہی نہیں ہے تحت قدرت ہی نہیں ہے کہ دوسرا محمد ہو فرمایا دوسرا کیسے ہو ہم ایک سے عاشق ہیں اسی ادا پر دوسرا لانا پڑے گا عشق کا تقاضا یہ ہے یہی رہے کیا بات بنا کے یا نبی یا نبی یا نبی حضور کی مثل کون ہوگا بتائیں حضور کی مثل کون ہوگا حضور کی مثل یہ 2 ٹکے کے مولویوں کی باتیں سن کر نا اپنا دل ادھر ادھر کیا کرو ادھر سے آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے نشے میں یہ ہے تو وہ ہے تو فلان ہے تو فلان ہے تو فلان ہے یاد رکھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں جس نے ایسے قدم رکھا ہو اور رب نے فرمایا کہ میں نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہاں حدیث ہے بولو 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 ذرا سارے بولو پھر سارے بولو پھر سارے بولو وہ پیر کتنے رکھے ہیں سرکار نے کیڑی زمین وہ بھائی ساری زمین تے پیر رکھے وہ ہوش کرو ہے بھائیو وہ بخاری شریف کی ساری زمین تے پیر رکھے کتنے لاہور کے پیر رکھے کراچی رکھے پیر پشاور رکھے پیر ہندوستان میں رکھا افریقہ میں رکھا امریکہ میں رکھا لنڈن میں رکھا ڈنمارک میں رکھا تو یہ ساری زمین پاک کہاں ہوئی وہ پیر تے رکھے عبداللہ پاک دے گھر وچ وہ بیلیا جنے عبداللہ دے گھر وچ پیر رکھیا ہوئے تے پیر دی تلی نال ساری زمین پاک ہو گئی ہوئی کیویں چومیا اور محبوب کی تلی کو زمین نے چوما رب نے فرمایا ساری پاک کیا بات ہے توبہ 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 ننے سے محمد پاک یہ حضور کا بچپن ہے جس کے بچپن کا یہ حال ہے اس کے 55 کا عالم کیا یہ حضور کا بچپن ہے ننے سے سرکار پاک نے جب قدم رکھا جو لت لیل ارض مسجدم و طہورا تو فرمایا ساری زمین پاک ہو گئی اور جس کی تلی کی برکت کا یہ حال ہے اس کے سر کی برکت کا عالم کیا یا رسول اللہ حضور کی عزت و عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا صحابہ وچ کوئی نہیں صحابہ وچ کوئی نہیں صحابہ وچ جنے قسم خدا دی بھی مولا علی دی شان بیان کرن تے میرے کلیجے پھٹ جان مولا علی دے نال دا کوئی نہیں او مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا ایکم مثلی تم میں کون ہے میری مثل اٹھ کے مولا علی کہہ دیتے میں چاچے دا پتر میں تہاڈی مثل ہاں تے نالے تساں کہیا نہیں کہ ان علی لحم و لحمی و دم و دمی و شعر و شعری یہ علی ہے اس کا گوشت میرا گوشت ہے اس کا خون میرا خون ہے اس کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں اس کا اور میرا دادا ایک ہے اس کا اور میرا نسب ایک ہے اس کا اور میرا حسب ایک ہے انا والی من نور واحد یہ تو میرا ایک نور نال بنائے گئے ہیں تے نالے تساں یہ نہیں فرمایا
کہ محبو کا محبی محبی محب اللہ و مبغضو کا مبغضی و مبغضی مبغض اللہ. تو تساں یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو تساں یہ نہیں فرمایا ان علی اخی فی الدنیا والآخرہ. تساں جدوں یہ گلاں کیتیاں میں تہاڈی مثل نہیں اٹھے مولا نہیں اٹھے. جنا ویکھو مولوی کی کہاں دال گلے کی جہاں مولا نہ اٹھے. کوئی سمجھ نہیں آئی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور مولوی دی دال کتھوں گلنی ہے جتھے مولا نہ اٹھن. وہ مولا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, صدیق اکبر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, عمر فاروق سامنے بیٹھے, عثمان غنی سامنے بیٹھے ہیں, وہ جنا سامنے بیٹھے ہیں جنہاں نام سلمان فارسی ہے. حضور نے فرمایا جنت ایسے ایسے رقص کر کے روزانہ صبح صبح رقص کرتی ہے اور مشتاق کو یا اللہ یہ 4 بندے کدوں میرے وچ داخل ہون گے. انہیں چوہاں مقداد بھی نے, انہیں چوہاں وچ سلمان بھی نے, وہ چارے دے چارے مولا علی سمیت سامنے بیٹھے ہوئے نے. میرے کلیجے دے ٹکڑے حضرت ابوبکر صدیق دا اے مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جدوں معاشر دے میدان وچ میرا ابوبکر سامنے آوے گا نا جنت دے, تو جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آوے گی یا اللہ اس ابوبکر کو مجھ سے گزار دے. حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حضرت عثمان غنی جنت کے اندر قدم دھریں گے. جس ٹائم قدم دھریں گے ساری جنت جگمگ 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 عثمان کے چہرے کے نور سے کرے گی. تو یہ مرتبہ اور یہ مقام, اور جنے سامنے بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سہرا سر پر رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں ایکم مثلی ایکم مثلی. تواڈے وچ کون ہے وہ میری مثل کون ہے؟ یا مصطفیٰ خیر الورا. انہاں عربی وچ کیا ہونا ہے, میں تو پنجابی وچ کہہ رہا کیا ہونا یہی ہے یا رسول اللہ. حضور جدوں پوچھ رہے ہیں ایکم مثلی, فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ ابھی تو عند ربی, فرمایا میں تو راتاں اپنے رب نال گزاردا ہوں, میں راتاں اپنے. فرمایا ابھی تو عند ربی, میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. یطعمنی و یسقینی, میرا رب مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اٹھ کے کوئی نہیں آ گیا مولا علی پاک نے جناب سانو بھی اللہ ہی کھلاندا ہے تو سانو بھی اللہ ہی پلاندا ہے. لیکن حضرت علی جان رہے ہیں یہ جڑا کھلاندا پلاندا ہو رہے, یہ کھلانا پلانا بولو اچھا بولو. پھر ندائی ذرا اس بات پر بھی تو غور ہو, تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو. ارے وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی, وہ فقط عاشق تھے اے پیارے تم عاشق بھی ہو معشوق بھی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں ہیں حضور نال انا عشق کرو, حضور نال محبت کرو. بیڑا پار حضور دی محبت نال ہونا چاہیے, اور کسی گل نال بیڑا پار نہیں ہونا. ہو سکتا ہے تواڈیاں نمازاں ضائع ہو جان, ہو سکتا ہے تواڈے روزے ضائع ہو جان, ہو سکتا ہے تواڈا حج ضائع ہو جائے, ہو سکتا ہے تواڈیاں تسبیحاں ضائع ہو جان, پر حضور کی محبت میں پھڑکنا ضائع نہیں ہوگا, حضور کی محبت میں تڑپنا ضائع نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کی محبت کرنے والوں کا تو مقام ہی بہت اوپر ہے اور حضور کا مرتبہ بہت اوپر ہے. کتاب کا نام ہے عین الفقر, لکھنے والے جنے کا نام ہے سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تعالی. نام سنے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دا؟ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے 140 کتاباں لکھیاں. ایک کتاب ہے وہ نام ہے عین الفقر. کہ نام ہے عین الفقر. اس میں جو کچھ وہ حضور کی امت کے اولیاء کی بات لکھتے ہیں وہ سنو تو چکرا جاؤ, سنو. وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضور کی امت کے فقیروں کو فرمائے گا, جبریل سے کہے گا انہاں ساریاں نو اکٹھا کر فقیراں نو, تے انہاں دے ساریاں دے خیمے پل صراط دے کنارے تے لوا دے. پھر فرماتے ہیں جانتے بھی ہو کہ فقراء امت مصطفیٰ کے خیمے پل صراط پر کیوں لگائے جائیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ خیمے فرشتہ فقراء امت محمدیہ کے خیمے پل صراط کے کنارے پر لگوائیں گے تو ان خیموں میں سے نور نکلے گا جو جا کر جہنم میں گرے گا اور جہنم کا نشان بھی مٹ جائے گا. ابھی سرکار کا خیمہ اور ہے, اور جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں. پھر سن لو, اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں. پھر بولو نمازیں بھی تب قبول ہیں جب حضور کی محبت ہو.
حج بھی تب قبول ہے جب حضور کی، روزہ بھی تب قبول ہے جب حضور کی. اور میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر، میں قسم کھا کر تمہیں کہتا ہوں، توجہ توجہ توجہ، اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت کا ایک ذرہ بھی ہے، اور ہے الحمدللہ، راتی اتنے بجے تک گلی میں جو بہ گئے کوئی بہ ہی نہیں سکتا. بہ سکتا ہے؟ نہیں. اچھا بولو. اے پگڑی والی سرکار بولے بہ سکتا ہے؟ کھلوتے ہوئے کیوں؟ یہ دیکھو نا کیوں کھلوتے ہو؟ محبت ہے نا. وہ میرے نال محبت نہیں جی، میرے نال بھی ہے تو کسی وجہ سے ہے. آج سے 10 سال پہلے تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، میں تقریریں بھی کوئی نہیں کرتا تھا. اب جو میں تقریریں کرتا ہوں تو آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہو. تو یہ ذرا سرکار کی گل سناتا ہے. پترا 100 گز رسا تے سرے تے گڈ، 100 گز رسا تے سرے تے، مطلب ہے تم میرے لیے نہیں آئے ہو، مصطفیٰ کے لیے آئے ہو. یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کے کلیجے میں حضور کی محبت ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اے ڈیڑے پیسے پہ دے دیں، کائے کو دے رہے ہیں؟ کوئی محبت نہیں. بولو. آپ بیٹھے ہوئے ہو، رات گزر رہی ہے، کیا ٹائم ہوا جی؟ 2:10 ہو گئے، 2:15 ہو گئے، 2:15 بجے تک گلی میں بیٹھے ہوئے، کوئی محبت نہیں ہے. اور اس محبت کا صلہ سنو کیا ملے گا، کان کھول کے سنو. حضور نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا جس کے دل میں میری محبت کا ایک ذرہ بھی ہوگا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. فرمایا میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، پہلے ان کو بخشواؤں گا. ایک گل بڑی غور دی، ایک گل بڑی غور دی، میں ادا بڑی غور دی، پھر ایک باری میں ادا بڑی غور دی. بھئی میں جنت میں پیر نہ ترنگا، پہلے بخشواؤں گا. یہ کیا ہے؟ جس کے دل میں میری محبت کا ذرہ ہوگا میں اسے بخشواؤں گا، بخشواؤں گا. بخشا ہو جائے گا جس کے گناہ ہو. اس کا مطلب ہے حضور کو پتہ ہے یہ میرے محبت والے نے، یہ چلے نے، یہ دیوانے نے، انہوں نے اعمال وچ نقص ہوئے گا، پھر بھی انہوں نے کوئی اور سہارا نظر نہیں آئے گا، یہ میرا ہی نام لیندے رہن گے. تو فرمایا میں لجپال ہوں، اس محبت کا میں انہیں صلہ کیا دوں گا جو تمہارے پاس تھا وہ تم نے دیا. کیا؟ تمہارے پاس دل تھا، تم نے وہ مجھے پیش کر دیا. اب میرے پاس اللہ کی عطا سے شفاعت ہے، میرے پاس محبوبیت ہے، میرے پاس رب کے قرب کا درجہ ہے. میں اپنے رب سے بات کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے. تم صرف مجھے دل دے سکتے تھے، وہ تم نے دے دیا. اب دل میں نے لے لیا ہے. اب آؤ اور معاشر کو دیکھو کہ مصطفیٰ کیا کرتے ہیں. وہ تمہارا کام تھا جو دنیا میں تم نے کر دیا، آج حشر میں ہم سجدہ کر کے تمہارے گناہوں کو بخشوا کرتے ہیں. ایک بندہ نعرہ ہمارے، باقی سارے بولو، اس میں ڈسٹربنگ ہوندی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ایک باری سارے رل کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور پاک دیکھ رہے ہیں، حضور پاک سب دیکھ رہے ہیں. کون مار کھا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون نعرے لگا رہا ہے، کون تانے سن رہا ہے، کون باتیں سن رہا ہے، سب حضور دیکھ رہے ہیں. اور حضور اس کا صلہ تمہیں دیں گے قیامت کے دن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کو سب پتہ، سب جانتے ہیں. حضور میں جو بار بار کلمہ پڑھتا ہوں میرے سامنے حدیثیں ہیں، چلے ہو. اور میں تو اندساں وہ جڑی فاتح پاک والی گل سی وہ میں پوری نہ کر سکیا حدیث شریف. وہ فرما دیں پہ میں نے اس جن نے آخیا ہے کیا، میں آ گیا ہوں میرے اونٹ کون ڈھونڈے گا، اونٹ میرے کون ڈھونڈے گا. انہوں نے جن نے کہا تو حضور دی برگاہ جا، اٹھ تیرے میں ڈھونڈ کے دے دیں. سانو جن چمڑ جاندہ ہے. کیا ہوندہ ہے جی؟ اچھا بولو جی. چمڑ جاندہ ہے جس کار درود نہ پڑھیا جائے. اتھے جنہ نہیں آمنا تو کس آمنا ہے. جس کار نبی پاک دی نعت نہ پڑھی جائے، جس گھر کلمہ شریف نہ پڑھیا جائے، جس گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ پیش کیا جائے، ادھروں اتنے جنہ آمنا ہے. یاد رکھو پھر تمہیں پیر بھی 2 نمبر مل سن.
مسکین شاہ جی بندے کتوں مل سن انہاں دا نام بھی مسکین ہے اونج بھی مسکین نے اتوں پھر سید بھی نے میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر تمہیں ملیں گے عامل پھر جو تمہیں دیکھتے ہی لوٹ لیں گے ہاں جی تو آڑے تے کچھ ہویا ہے شکر کرو بچ کے ساڑھے کو آ گئے کوئی گل سمجھ آئی جی وہ وٹو وٹ گاؤں شکر دے کلمہ پڑھو تسی ساڑھے کو پہنچ آئے ہو تو ہمیں کتے تک پوچھنا ہی نہیں چاہیے راہ بچی تمہاری گردن اڑی ہوئی ہونی چاہیے 2 منٹ میں تم سے ہزاروں کے نوٹ کی ٹھیں گے آئے میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں چھوڑ کے در حضور کا چھوڑ کے در حضور کا تو بیچ میں ٹھگوں کے آ بسو چھوڑ کے در حضور کا ادھر ادھر بیچ میں ٹھگوں کے آ بسو پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں سونا دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے جائے دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو خدا جو عقل دے وہ جن ہے اے حدیثاں سن کے نا تھوڑے اپنے عقیدے نو بھی سیدھا کرو ایویں نہ نس پیا کرو پہ مینوں جن چمڑ گیا پوت چمڑ گیا فلان چمڑ گیا میری تو ایئر وائٹ کیو ٹی وی پہ ایک بندے سے بحث ہو گئی وہ دیوبندی پیر بنیا ہوا ہے وہابی پیر بنیا ہوا ہے اب میرے کو 3600 جن نے میں کہا چل یار 10 ہوئے میری جیب وچ گئی ہے آپ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو میں اگر لڑنے واسطے نہیں آیا 3600 جن تیرے کو لے تو کسی ایک نو پشت لے پہ میری جیب چکی ہے ہم کو نہیں پتا چلتا میں کہا پتر لگنا ہے یہ غلام مصطفیٰ بیٹھا میں کہا بچے اے چکر چکر کسی اوریجنل کیتے ہون گے اور وہ کیوں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے میرے سامنے حدیثیں ہیں وہ یہ جنوں کا سردار کہہ رہا ہے بھائی تو سرکار کو جا اٹھ میں ٹونڈ دو اور جنہ بھی کدے اٹھ ٹونڈے ہو اچھا بولو پر یا مصطفیٰ خیر تیرے دیا کوئی نہیں اچھا بولو تیرے دیا کوئی نہیں سونے جی کدے تیری غلامی آ جاوے تو جن بھی پھر غلام بن دے رب کعبہ کی قسم ہے رب کعبہ کی قسم ہے بلکہ حضور کے غلام تو جنوں کو تھوکتے بھی نہیں ہیں لت بھی نہیں مار دے اللہ کی قسم چاہ کے میں آنا واقعات میرے ذہن میں بہت سارے ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے یہی بات حدیث میں پوری کرتا ہوں انہوں نے کہا میں اونٹ ٹونڈا گا انہوں نے کہا پھر ٹونڈو لو جی 7 اونٹ انہوں نے گھومے ہوئے 7 اونٹ توجہ جی 7 اونٹ گھومے ہوئے اس جن نے جناب توجہ کی جس طرح لایا اٹھ 7 دے 7 کھلوتے ہوئے کتنے 7 انہوں نے کہا انہیں بچوں ایک تے بے سدھا مدینے جا انہوں نے کہا پائی جی یہ جڑے باقی اونٹ نے اے میں کار چھوڑ کے پھر مدینے جا ساں ہن جن بھی سنو جن سی وہابی نہیں سی کیا بات ہے کوئی گل سمجھ آئیے نہیں ہے جن تھا وہابی نہیں تھا اس جن نے آگیا وہ چلیا جے میں ٹونڈ سکتا ہوں تے باقی اٹھ تیرے گھر نہیں پہنچا سکتا میں نو تیرے گھر دا بھی پتا ہے میں نو پتا بھی نہ دس یہ اٹھ لے کے میں تیرے گھر جاواں گا دیر نہ کر جتنی جلدی ہو سکے آمنہ دے لال کر حضرت غرائم بن فاتح کہتے ہیں میں وہاں سے چلا اونٹنی پر بیٹھا سواری کرتا کرتا مدینے شریف پہنچا تو جمعے والا دن تھا تو مسجد میں جمعہ حضور خطبہ پڑھا کر نماز پڑھا کر حضور پاک حجرے کی طرف جانے کا خیال فرماتے تھے صحابہ باہر نکلتے تھے ابھی حضور تھے مسجد میں خیال فرما رہے تھے کچھ صحابہ نکل رہے تھے فرماتے میں مسجد نبوے کے گیا نا تو میں نے ایک صحابی ملیا ہوتا نام ابو ذر غفاری تو مجھے دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھائی نواں آیا ہے سونیا سرکاراں نوں ملنا ہی میں کہا جی انہاں کہا اونٹنی اتھے بن چل میرے نال اونٹنی میں بوئے تے بند تھی اندر میں گیا سرکار نے فرمایا او بھائی ہن تو دسے گا جو کچھ تیرے نال پیش آیا یا میں دساں سبحان اللہ تو میں چپ ہو گیا تو میرے دل میں خیال آیا بھلا تکاں تے صحیح انہاں نوں پتہ بھی ہے یا اونجی آ کے میں دساں تو میں یہ نہیں آکھیا دسو میں چپ ہویا تو فرمان لگے نا بیلیا غم نہ کر وہ جس تینوں اونٹ ٹونڈ کے دیتے نا وہ میرا ہی غلام ہے تو وہ اونٹ تیرے گھر پہنچ کے خیر سلامتی نہ وہ ہاتھ کے کر کلمہ پڑھاوا تے چٹی بنا میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میرے بھائیوں حضور کے ہو جاؤ آپ کا جان بھی محفوظ آپ کا مال بھی محفوظ جان بھی محفوظ ہو جائے گی اور مال بھی اچھا بولو میری چھوٹی بیٹی ہے نائن فاطمہ سنو میری گل بات میں کراچی میں تھا وہ میرے گھر والے کہیں وہ بچی کو بخار ہوا وہ اسپتال لے گئے اسپتال لے گئے ڈاکٹر چیک کیا انہوں نے کہا جی دل سوراخ ہے لو جی اچھا میں تویزاں میں منکر کو نا پر میرے کو ٹائم کو نہیں ہوتا تویز ویز کدے نہیں لکھے
منکر شنکر بھی کوئی نہ. اللہ کے بندوں کی اللہ کا بندہ ایسے کر دے تو فائدہ ہو جاتا ہے. کیا کر دے؟ تویز لکھنا دور کی بات ہے جی, یہ ہینج کر دے. رب کعبہ دی قسم کو دی ہینج نال اللہ تقدیر بدلا دے. پر بندہ خدا کا ہو, بندہ خدا کا ہو, بندہ مصطفیٰ کا ہو, پھر کام ہوتا ہے. وہ میں وہاں کراچی میں بیٹھا ہوا, یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں, اس لیے کوئی کرامت نہیں سنانے لگا ہوں, سائیں کی بات سنانے لگا ہوں. اترا تو اپنے آپ انہوں نے حوالے تک کرنا. مجھے فون کیا گھر والوں نے, کہا وہ بڑی گھر والی میری بڑی گھبرائی ہوئی, وہ بڑا مسئلہ ہو گیا. میں کہا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا؟ ٹیلی فون پہ وہ بچی کے دل میں جو ہے سوراخ. وہ میں نے کہا آپ کسی اور کے ڈاکٹر کے پاس چیک کرا دیتے, ڈاکٹر نے بھی کہہ دے تو بچے راستہ چھوڑ دو. وہ میرے پتر تھوڑے جی اگے ہو, تھوڑے جی اگے ہو, تھوڑے جی ذرا فوٹے قرآن ہو جاؤ, میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. وہ جناب جو گزر رہی ہے وہ میری بھی ماں ہے اور آپ کی بھی ماں ہے, اور اگر ہماری اپنی ماں یہاں سے گزرے گی تو ہم ضرور راہ دیں گے, اور جب ان کو راہ دیں گے تو یہی سمجھنا اپنی ماں کو راہ دیا ہے, اس پر بیڑا پار ہو جائے. وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میں نے تو پریشانی کے عالم میں میں نے اسے کہا ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کو لے گئے, اور اسلام آباد لے گئے, 3-4 ڈاکٹر چیک کر, انہوں نے کہا جی پوری دے دے سوراخ, یہ بچنا ہی نہیں ہے جو وہ شان خدا. وہ بچی میری ایسی ہے, اس کے یہاں لکھا ہوا ہے محمد. یہ میں زندگی پہلی باری ہونا تھے تو دس نہیں, اس کو پہلے میں بیان نہیں کی تھی میں یہاں پر. اور وہ اس میں پاک کی وجہ سے نا یہاں اس کی نس ہی ایسی ہے کہ وہ سبز رنگ میں وہ جب بات کرتی ہے نا تو پھر وہ سبز رنگ چمکتا ہے, اور اسی کے دل میں سراغ بتلا دی. اب میں جناب بڑا ٹینشن میں آیا, آنکھیں بند کر کے میں نے سرکار سے صرف یہ کہا, اور یار رسول اللہ ساڈا کیڑا زور ہے, مال ہے تھوڑا. وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے دعا کرنا روزہ رسول دے, تو آپ نے جڑی دعا کی تھی وہ سنو. آپ فرمانے ماں دونوں بھائی بیٹے, اعلیٰ حضرت پڑھا رہے نا, ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست. ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست, سب تجھ کو سونپے یا رسول اللہ. ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست, سب تجھ کو سونپے ملک ہی سب تیرے گھر کی ہے. یا رسول اللہ یہ تمہارے ہی حوالے میں کی تھے. میں نے بس صرف سرکار سے اتنا عرض کیا, جناب مہربانی فرمائے, عقیدہ میرا جس طرح کا ہے تمہارے سامنے, اللہ پر یقین کرو, کلمہ پڑھو سارے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ میں کسی ڈاکٹر کو گیا, نہ کسی نے چیک کرا, میں آپ بھی نہیں جانتا. آپ بھی میرے سارے سنگیاں نو پتہ ہے, سارے جڑے میرے قریبی نے سلسلے والے, کوئی کرے کے پچھے ہوں بھی میرے بخار سے تو کون پسینہ آیا بہتری ہو گئی, کوئی آپ بھی میں تھوڑا جا اوائڈ ہی کرتا ہوں, ذرا دور رو ڈاکٹروں کو لو, مدینے والے پاس روکتا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں علاج سنت ہے, آپ نے کروانا ہے تو لاکھ مرتبہ کروائیں. میں بات کر رہا ہوں, کوئی میری بچی ہے, خیری میری ہے, 2 سال گزر گئے, کوئی دل ہے, کوئی بچی ہے, خیری میری ہے, نہ وچ کوئی سوراخ ہے, نہ ہی کوئی مرض ہے, نہ ہی کوئی بیماری ہے. کیا سمجھ رکھا ہے دامن مصطفیٰ, یہ کوئی گپ نہیں تے کھچ نہیں پترو, یہ دامن رسول ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, بڈڑی دا مر گیا سی پتر, بڈڑی دا مر گیا سی پتر, تے حضرت انس بن مالک آدھے نا اساں گئے ہیں, اساں نہیں سی پتا پتر مر گیا بڈڑی دا. تو بڈڑی کے مکے شریف چوں آئی مدینے شریف میں, تو پتر بڈڑی دا وہ گئے پوچھنے واسطے, تے ہن نبض چیک کیتی, انس بن مالک کہندے وہ تو فوت ہو گیا, پتر مریا آیا بڈڑی دا. تو بڈڑی باہر بیٹھی ہوئی, مائی صابن وابن نہیں صابن, فرماندے نے باہر نکل کے مائی نو اساں کہیا بھی مائی تے بڈڑی ہے, اگر اساں اس بڈڑی نو دسیا بھی تیرا پتر مر گیا تو مائی ہوں ہی مر جائے گی. پھر ہم نے کہا مائی
اس کی طبیعت ذرا سخت ہے، پھر ہم نے کہہ ہی دیا بھائی بس اس کی حالت صحیح نہیں ہے، گیا وہ مائی رونا شروع کر دیتا، مائی نے کہا میرا پتر نہیں مر سکتا، کیسے مر سکتا ہے؟ اے حدیث شریف سنا رہے ہیں توانوں، حدیث شریف گپ نہیں۔ مائی نے ہاتھ ایسے کیے اور مائی نے کہا پروردگارا میں تیرے اور تیرے رسول کے آسرے پر مدینے میں آئی ہوں، میرا کوئی سہارا اور نہیں ہے، تیرے اور تیرے نبی کے سہارے پر آئی ہوں، تو میں نے تو مکہ چھوڑا ہے تیرے نام پر، تیرے محبوب کے دامن کی نسبت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پوری حالت میں تو میرا بیٹا لے کر جا رہا ہے، میں تجھ سے تیرے محبوب کا نام دے کر کہتی ہوں میرا بچہ واپس کر۔ فرماتی ہیں یہ لفظ کہنے کی دیر تھی، وہ جڑا صحابی بہت ہو گیا جو نے چادر لا کے پرے ماری تو درود شریف پڑھتا اٹھ کے بیٹھا، میں نے کہتا کھانا لے کر آؤ کٹھے کھانا کھاتے کہہ دو اب نعرہ رسالت، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ سارے مجھ سے وعدہ کرو حضور سے محبت کرو، سارے ہاتھ کر کے کرو گے آپ